नाज़रीन, हमेशा की तरह हर माह मुबारक रमज़ान में हमारी खुसूसी जो है वो ट्रांसमिशन का एहतमाम किया जाता है। आज जब रमज़ान है और अपने ख़ास मौजू मेहमान खुदा के साथ एक मरतबा फिर जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं और इसमें मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हम रहेंगे और उसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत मौजूद है, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मिर्ज़ा अस्करी साहब हमारे साथ कुवैत सिटी से मौजूद है। क़िबला आपके प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करें। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको भी बहुत बहुत सलाम, हमारा तमाम नाज़रीन की खिदमत में भी इस माह की तमाम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि खुदाया हम सब के लिए, तमाम नाज़रीन के लिए इस माह को मानवियत, रूहानियत और इबादत का महीना करार दे। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। तो नाज़रीन, थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह जो है वो प्रोग्राम में बात आगे बढ़ाई जाएगी। माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और फ़ज़ीलत की अगर बात की जाए तो क़िबला क्या कहेंगे इसमें? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहलिही अम्मा बाद। अर्ज़ करूँ आपकी खिदमत में कि असल में अल्लाह ने इंसान को जो पैदा किया, इंसान को बनाया, पूरी दुनिया में तमाम तर एहतमाम सिर्फ इंसान के लिए किए, यानी दुनिया की हर चीज़ इंसान के लिए है। और जितनी भी नेमतें आप देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें दुनिया में, पूरी दुनिया भर में जितनी भी यानी अजायब आप देख रहे हैं, वो सब इंसान के लिए। असल इस कायनात का जो बादशाह है अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा, वो इंसान है। अल्लाह ने जो ताबीर इस्तेमाल की थी, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं ज़मीन पर अपना जानशीन बनाने जा रहा हूँ। यानी ये पहले मरहले में इंसान के लिए खिताब था। पहले मरहले में अल्लाह ने इंसान को ये एजाज़ अता किया कि जो खलीफा व जानशीन बन के अल्लाह का आ रहा है, वो इंसान आ रहा है। यानी जानवरों में ये सलाहियत व लियाकत नहीं थी, जानवर इस लायक नहीं थे, दूसरी चीज़ें जितनी भी थी। कुरान की आयत भी है एक मकाम पे कि इन्ना अरदनल अमानत अला समावाति वल अर्द। मैं मुकद्दमतन अर्ज़ करना चाह रहा हूँ इस माह की अज़मत को बताने के लिए कि मैंने अपनी अमानत ज़मीन आसमान और कायनात की हर चीज़ की तरफ पेश की, तो हर चीज़ ने इनकार किया, एक्सक्यूज़ किया अल्लाह की बारगाह में। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिनहा, उन्होंने इनकार किया, अल्लाह की बारगाह में उज़्र ख़ाही की और खौफ का इज़हार किया कि खुदाया हमारे लिए मुमकिन है। फ़हमलहल इंसानु इन्नहु कान ज़लूमन जहूला, लेकिन इस इंसान ने अल्लाह की इस अमानत के बोझ को अपने दोष पर लिया, जबकि वो नादान भी था और जो है वो अंधेरे में भी था। तो आपकी खिदमत में अर्ज़ करें, रूए ज़मीन पर इंसान जो है, सारी चीज़ें, हर शय वो सिर्फ इंसान के लिए है। किसी भी चीज़ की अपनी कोई हैसियत नहीं है, ना मसलन चाँद सूरज की भी अपनी कोई हैसियत नहीं है, असल हैसियत है इंसान की। अब इस इंसान का तरबियत याफ्ता होना, इस इंसान का अच्छा होना, इस इंसान के अंदर जो है वो मसलन वो कमालात का होना कि जिन कमालात के सबब ये अल्लाह की सिफ़ात का आईना बन सके और अल्लाह की सिफ़ात का जो है वो क्या नाम है मज़हर बन सके, ये इंसान का होना ज़रूरी है। इसके लिए इंसान की तरबियत होना ज़रूरी है। इसके लिए इंसान के अंदर मश्क के बगैर इंसान के अंदर खूबियाँ हैं सारी अंदर इंसान के अंदर खूबियाँ हैं, लेकिन वो खूबियाँ नुमायाँ होती हैं मश्क के ज़रिए, वो खूबियाँ नुमायाँ होती हैं तमरीन के ज़रिए, प्रैक्टिस के ज़रिए। इंसान के अंदर ताकत क़ुव्वत भी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे आप एक इंसान को देखते हैं, वो 500 केजी का जो है वो वेट उठा लेता है, आराम से उठा लेता है। खूब ये इंसान अलग से बनाया नहीं गया है, स्पेशली अल्लाह ने इसको क्रिएट नहीं किया है। ये इंसान वही है जैसे दूसरे इंसान हैं, लेकिन इस इंसान ने अपने अंदर ये मौजूद क़ुव्वत और ताकत को मश्क व तमरीन के ज़रिए ज़ाहिर किया, आश्कार किया, नुमायाँ किया, तो इसके अंदर ये लियाकत ज़ाहिर हो गई। और भी बहुत सारी खूबियाँ आप देखते हैं दुनिया में, जो नबूग़ होता है जिन लोगों में, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सलाहियतों के मालिक अफ़राद होते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि अल्लाह ने अलग से ख़ास कर मिट्टी इनकी गूँदी हो और अलग से इनको बनाया हो। नहीं, बल्कि के अंदर वो लियाकतें, सलाहियतें इंसान होने के एतबार से मौजूद रहती हैं। इनको या इनके वालिदैन है या ये कि अपनी मश्क व तमरीन से इन्होंने इसको और निखारा है। और ये प्रूव है, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली भी प्रूव है कि इंसान अपनी लियाकतों और सलाहियतों को अपनी मेहनत, मशक्क़त, रियाज़त के ज़रिए जो है वो आश्कार कर सकता है, नुमायाँ कर सकता है। इसी अब मैं असल मुद्दे की तरफ आ रहा हूँ, असल बात की तरफ आपकी खिदमत में आना चाह रहा हूँ। माह मुबारक रमज़ान असल में अल्लाह ने बनाया है कि इंसान के अंदर जो पोशीदा लियाकतें और सलाहियतें हैं, जो पोशीदा खूबियाँ हैं इंसान के अंदर, रूहानी ईमान
صرف ماہ مبارک رمضان جو ہے وہ روحانی اور معنوی خوبیوں کو زندہ رکھنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک انسان ہونے کے ناطے جتنی بھی خوبیاں انسان کے اندر ہو سکتی ہیں ان تمام خوبیوں کو گویا بروئے کار لانے کا مہینہ اور مشق و تمرین اور خود کے اندر ارادے کی پختگی، خود کے اندر جو ہے وہ حوصلے کی پختگی لانے کا یہ مہینہ اللہ نے قرار دیا۔ اور اب آپ دیکھیں روایات میں یہ تو اس مہینے کی خاصیت ہے، اس مہینے کو اللہ شہر رمضان، قرآن میں اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی۔ آپ اس آیت کے حصے کی طرف غور کیجیے کہ اللہ نے ماہ مبارک رمضان میں، وہ ماہ مبارک رمضان کے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا، اب قرآن کے لیے کیا ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی یہ مہینہ آیا اللہ نے بنایا، اس میں کتاب جو نازل کی وہ صرف اسی انسان کی ہدایت کے لیے، اسی انسان کی تربیت کے لیے، اسی انسان کی مشق کے لیے، اسی انسان کی ریاضت کے لیے۔ اب آپ دیکھیں اس مہینے کی عظمت کے لیے عجیب روایتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مولا کائنات علیہ السلام کی ایک روایت آپ دیکھیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ روایتیں فرمائی۔ مولا کائنات کی میں روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا عظیم مہینہ ہے یہ اور اس کی عظمت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت اسی طرح ہے جس طرح ہم اماموں کی فضیلت دوسرے تمام انسانوں پر ہے، یعنی جس طرح ہم تمام انسانوں پہ برتری اور فضیلت رکھتے ہیں، اسی طرح ماہ مبارک رمضان بھی دوسرے تمام مہینوں پر برتری رکھتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں، نہ صرف یہ کہ ایک یعنی انسان سازی کا مہینہ ہے، یا وہ مہینہ ہے کہ جس میں گویا انسان اللہ کا مہمان بنتا ہے، اللہ کا یعنی خاص کر رسول خدا نے جو خطبہ پیش کیا تھا آپ کی خدمت میں عرض کریں ماہ مبارک رمضان سے پہلے، اس خطبے میں آپ فرماتے ہیں قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، تم کو اللہ نے یہ آنر دیا ہے اس مہینے میں کہ تمہیں اللہ نے اپنی ضیافت کے لیے انوائٹ کیا ہے، دعیتم، تمہیں دعوت دی گئی ہے اللہ کی ضیافت کے لیے۔ یعنی یہ لگتا ہم سنتے آئے ہیں کیونکہ ہمیں الفاظ بہت معمولی سے لگتے ہیں، لیکن یہ یعنی کوئی معمولی سا جملہ نہیں ہے، اللہ جو ہے خاص کر اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے اپنی ضیافت کے لیے۔ آپ دیکھیں اس میں اللہ نے کیا کیا اہتمام کیا، نومکم فیہ عبادہ، تمہاری نیند اس میں عبادت ہو جائے گی، تمہاری خاموشی تسبیح کہلائے گی، اور جو ہے سمتہ تسبیح، نوم الصائم عبادت وصمتہ تسبیح، اس کی روزے دار کی نیند ہے وہ عبادت ہے، اور اس کی خاموشی جو ہے وہ تسبیح ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز جو دوسرے مہینوں کو نہیں دیا ہے، اس ماہ میں انسان جو چیزیں حلال کی گئی تھی جیسے رزق ہے، اس کے اندر کھانا ہے، پینا ہے، مشروبات ہیں، چیزیں ہیں، اس سے روکنے کی وجہ کیا ہے؟ مطلب اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ آپ ایک کی خدمت میں عرض کریں، یہ جو کھانے پینے کی چیزوں سے اللہ نے، حلال چیزوں سے جو روکنے کو مثلا روکنے کا حکم دیا، اللہ نے امساک کا حکم دیا، تو اس کے دو ریزن ہیں، ایک سائنٹیفیکل ریزن ہے ہیلتھ وائز، ہیلتھ کے اعتبار سے، اور ایک روحانی ریزن ہے۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں ہیلتھ وائز آپ دیکھیں، آج سائنس، میڈیکل سائنس اس کو ثابت کرتی ہے کہ انسان بھوکا رہ کے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، بہت ساری بیماریوں کا علاج جو ہے وہ کچھ نہ کھانا، یعنی مثال کے طور پہ بعض ایکسپرٹس ڈاکٹرز کہتے ہیں بہت سے، اب یہ علم طب کا مسئلہ ہے، میرا دائرہ وسعت نہیں ہے، میرا دائرہ نہیں ہے، وہ علماء ڈاکٹرز اس کو بہتر بتا سکتے ہیں مجھ سے، لیکن مثلا بہت سے ڈاکٹرز اس بات کو کہتے ہیں کہ کینسرس سیلز جو انسان کے اندر کبھی کبھی اگر آنے لگتی ہیں تو روزے کے ذریعے، بھوک کے ذریعے وہ کینسرس سیلز بھی جو ہے انسان کے اندر مر جاتی ہیں، خود کیا نام ہے وہ ختم ہوتی ہیں۔ تو حدیث بھی ہے سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ، ٹھیک ہے۔ آج آپ مثال کے طور پہ فرض کیا، کیونکہ کھانے کا اتنا کیا نام ہے مثلا رواج دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، خاص کر فاسٹ فوڈ، جنک فوڈز، اور پھر کیا کیا مثال کے طور پہ، لیکن ہیلدی فوڈ اور انسان کے ہیلدی رہنے کے لیے جو ریکمینڈڈ ہے ڈاکٹرز کی طرف سے کھانا، وہ یہ کہ ہیلدی کھانا جو صحیح سالم انسان ہے، بیمار آدمی کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں ڈائبٹک کے پیشنٹ کی بات نہیں کر رہا، یعنی جو آدمی جس کا توازن بگڑ چکا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک صحیح سالم انسان کے لیے جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ ٹوائس اے ڈے انسان ہیلدی فوڈ کھائے، ارلی مارننگ اور کیا نام ہے ارلی نائٹ میں،
یعنی جہاں رات کا آغاز ہوتا ہے، یہ انسان کی صحت کے لیے، تاکہ سونے سے پہلے بھی انسان جو ہے بہت دیر پہلے اس کا سوتے وقت اس کا پیٹ بھرا نہ ہو. تو یہ ٹوائس اے ڈے جو انسان کا میل ہے، یہ پروفڈ ہے، جو انسان کی صحت کے لیے ایک بہترین وسیلہ بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے. اور یہ روایت بھی اس کی تائید کرتی ہے، سومو تصحو، روزہ رکھو صحت پاؤ. آج دیکھیں، آج کی بہت سارے جو ڈاکٹرز ہیں، جو کیا نام ہے، مثال کے طور پہ فرض کیے دواؤں سے زیادہ ریاضتوں سے اور کیا نام ہے احتیاط کے ذریعے بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، یا فرض کیجیے ہربل علاج کرتے ہیں یا دوسرے طرح کے. تو ان کے سجیشنز جو بیماروں کو جو ہوتی ہے وہ یہ کہ فرض کیجیے زکام ہے تو آپ کچھ نہ کھائیے، کچھ نہ پیجیے. مثال کے طور پہ فلاں بیماری ہے تو آپ کھانے سے گریز کیجیے. کہنے کا مقصد یہ کہ ایک تو فائدہ یہ تھا کہ انسان جسمانی اعتبار سے صحیح سالم ہو جائے، ایک. کیونکہ اچھا، دوسری چیز، آج کل جو کھانا پینا مل رہا ہے یہ ایک بزنس ہے، ایک دھندا ہے، لیکن گویا لوگوں کو زہر کھلا کے لوگ پیسہ کما رہے ہیں. فاسٹ فوڈ جو ہے وہ ایک سب سے بڑا زہر ہے، لیکن جو فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری ہے دنیا میں کھانے پینے کی، اور لوگوں کا مثلا دنیا میں فرض کی کووڈ کے زمانے میں بہت سے ملکوں میں جو ہے وہ سارا بزنس ٹھپ تھا، لیکن دو بزنس جو ہے وہ ٹھپ نہیں ہوا تھا، ایک فوڈ انڈسٹری کا، دوسرا میڈیکل کا، ہیلتھ کا. ٹھیک ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، دنیا نے ایک تجارت کا اس کو ذریعہ بنا لیا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عرض کریں یہ جو ہے وہ کیا نا اسلامی نقطہ نظر سے یہ روزہ جو ہے، جس پہلا پوائنٹ یہ کہ روزہ انسان کی صحت کے لیے ایک بہترین ذریعہ اور بہترین وسیلہ ہے. جی، دوسرا پوائنٹ اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو روزے کے فائدے ہیں، روزے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ انسان کے اندر جو ہے وہ احساس مثلا، اور وہ انسان کے اندر وہ درد کو احساس دلانا چاہتا ہے اور محسوس کرانا چاہتا ہے کہ جوع یعنی بھوک کا درد کیا ہوتا ہے، بھوک کا احساس کیا ہوتا ہے. اچھا، بھوک کے احساس سے دو فائدے اللہ حاصل کرنا چاہتا ہے. ایک تو یہ کہ فَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ عطش یوم القیامہ وجوع یوم القیامہ، تم اپنی اس بھوک اور پیاس کے ذریعے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. ایک تو یہ. اور انسانی پہلو یعنی قیامت کو یاد کرنا، آپ دیکھیں یہ انسان کو تربیت کی طرف لے کر جاتا ہے. قیامت کی یاد، قیامت کو انسان اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے تو یہ انسان اپنی قیامت کی بھوک کو دیکھے، قیامت کی پیاس کو دیکھے، یاد کرے، محسوس کرے، تو یہ انسان کو جو ہے وہ یعنی صحیح راستے کی طرف لے کر جاتی ہے، انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے. انسان یہ ذکر اور یہ یاد انسان کو انحراف سے بچاتا ہے. دوسری چیز، انسان کے اندر انسانی احساسات کو زندہ رکھنا، بھائی چارگی کے احساس کو زندہ رکھنا. اور آپ کی خدمت میں ابھی عرض کروں گا میں، آپ دیکھیں یہ احساس بہت امپورٹنٹ ہے، جو ماہ مبارک رمضان کا ایک رکنی حصہ ہے. آپ ایک 3 دعائیں ہیں جو ماہ مبارک رمضان میں مستقل پڑھی جاتی ہیں اور ان کی بہت تاکید ہوئی ہے. ایک دعا ہے کہ انسان حج کا مطالبہ کرے اللہ کی بارگاہ میں، اللہم ارزقنی حج بیتک الحرام فی عام ھذا وفی کل عام ما ابقیتنی فی عسر من کا. یہ پوری دعا ہے انشاءاللہ، آپ ترجمہ دیکھیے گا مفاتی میں. اور ماہ مبارک رمضان کے جو مشترکہ اعمال ہیں ان میں یہ دعائیں موجود ہیں. اچھا، اس ماہ کو اجازت دیں تو میں جلدی اس چیز کی طرف آ رہا ہوں. یہ ایک تو یہ دعا، دوسری دعا جو ہے یا علی و یا عظیم کی دعا. تیسری دعا جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوں کہ خدا نے کیوں بھوک سے روکا، اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، جو عام طور سے ماہ مبارک کے علاوہ بھی عام دنوں میں بھی یہ دعا پڑھی جاتی ہے. اس دعا میں اللہم اشبع کل جائع، اللہم اغنی کل فقیر، یعنی خدایا ہر بھوکے کو کھانا کھلا دے، خدایا ہر جو ہے وہ کیا نام ہے بے لباس کو لباس دے دے. یعنی کیا؟ یعنی اس ماہ میں جب انسان مستقل ہر روز یہ دعا اپنی زبان سے دہرائے گا تو خود اس کے اندر بھی احساس آئے گا. خدا خود نہیں آتا بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے، خدا نے ہم انسانوں کو مامور کیا ہے کہ اس کے جو ہے وہ عیال اور اس کے فقیر فقراء جو خدا کی آل ہیں ان کی ہم کفالت کریں. تو کیا ہے، اس اپنی بھوک کے ذریعے ہم دوسروں کی بھوک کا احساس کریں، اپنی بھوک کے ذریعے ہم دوسروں کی پیاس کا احساس کریں. یہ ماہ مبارک رمضان کا ایک اہم پہلو ہے جس کی طرف جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کیا نام ہے تمام مومنین کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں وہ خود روزہ رکھتے ہیں، جہاں وہ خود اپنے مثال کے طور پر عبادت و بندگی کرتے ہیں، اس ماہ میں خود دوسرے ضرورت مند مومن محتاج، نہ صرف یہ کہ آپ اپنا فطرہ دے دیں، نہ صرف یہ کہ آپ اپنی زکوٰۃ دے دیں، نہ بلکہ آپ کو اللہ نے جو بھی نوازا اس سے آپ جو کچھ بھی دے سکتے ہیں، یہ ماہ مبارک رمضان کے اس الہی پیکج کا حصہ ہے.
اس الہی نصاب کا حصہ ہے کہ انسان غریب ضرورت مندوں کا خیر اپنی وسعت بھر جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو. آپ کے لیے ایک پلیٹ کھانا دینا ممکن ہے وہ دیجیے. آپ کے لیے ایک دیگ کھانا دینا ہے ایک دیگ ممکن. آپ کے لیے بچوں کی تعلیم کے اسباب فراہم اپنی کرنا. حیثیت سے دیں. آپ بچوں کو مثال کے طور پہ میں اس چیز کی طرف میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں، زیادہ تر توجہ ان نیڈس کی طرف کیجیے کہ جو ایک سوسائٹی کو مثلا ترقی اور کامیابی کی طرف لے جا سکیں. آپ اس ماہ میں اگر بچوں کی تعلیم کے اسباب فراہم کر سکتے ہیں تو آپ نکالیں بچوں کی تعلیم، تاکہ آپ کی قوم کے بچے، آپ کے قوم پوری دنیا کا آپ چھوڑ دیں، آپ اپنے علاقے کی ذمہ داری لے لیں. آپ اپنے علاقے میں آپ 2 بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں، 2 بچوں کی، 1 بچے کی کفالت کر سکتے ہیں، ایک وٹ ایور پاسبل فار یو. تو یہ اس ماہ کا میں عرض کرنا چاہوں کریں اس کو ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اس ماہ کا منصوبہ ہے کہ خدایا ہر ضرورت دعا ہم کرتے ہیں ہر روز، خدایا ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر. تو خدا کے پورا نہیں کرے گا بلکہ ہمیں کرنی ہوگی. تو ماہ مبارک رمضان میں جو بھوک اور پیاس کا جو فلسفہ ہے، ایک فلسفہ تاکہ انسان قیامت کو یاد کرے، دوسرا فلسفہ انسان کی صحت اچھی ہو جائے، تیسرا فلسفہ انسان دنیا میں بھوک میں مبتلا بچے، پیاس میں مبتلا بچے یا دیگر انسان اپنے ہم نو انسانوں کی درد کو محسوس کر سکے. اچھا، یہ بہت خوبصورت آپ اس کا فلسفہ بیان کر رہے ہیں. اس میں کچھ تھوڑا سا اگر آپ ایڈ کریں تو اگر کرنا چاہیں تو کر دیں، ورنہ میں پھر اگلے سوال کی طرف چلا. مکمل کروں گا. یہ تو میں نے بھی ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کیا. آپ دیکھیں خود ماہ مبارک رمضان کا فلسفہ اگر آپ اس کا تجزیہ کریں، آپ دیکھیں خود قرآن نے سب سے پہلے کیا کہا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے صاحبان ایمان، تم پر روزے کو اس طرح فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پہ روزہ فرض تھا. کیا فلسفہ ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقویٰ آ جائے، تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے. پرہیزگاری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تمہارے نفس کا تزکیہ ہو جائے، تمہارے اندر حلال و حرام کا جو ہے فرق آ جائے، تمہارے اندر تمیز آ جائے، تمہارے اندر اپنی ذمہ داری کا احساس آ جائے، تمہارے اندر لعلکم تتقون کا مطلب یعنی تقوی کی کم سے کم سمپل ڈیفینیشن میں آپ کو دوں تمام ناظرین کو. پہلے بھی کبھی میں نے عرض کیا اور ابھی عرض کر رہا ہوں. سب سے سمپل ڈیفینیشن اگر یہ کسی کے پاس ہے تو وہ متقی ہے، اور یہ اگر نہیں ہے تو چاہے جتنا بھی وہ جو کچھ بھی کرتا ہو وہ سب دکھاوا ہے، اس کا کوئی تعلق اہل بیت سے بھی نہیں اور کوئی تعلق دین سے نہیں. یعنی ان کاموں کا میں عرض کر رہا ہوں، اچھے کام ہوں گے دنیا کے لیے ہوں گے لیکن اہل بیت اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے. کیا ہے؟ کبھی کوئی واجب کو ترک نہ کرے، کوئی حرام انجام نہ دے. سب سے سمپل نسخہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، لعلکم تتقون. تمام مومن واجب میں مثلا خالی نماز روزہ نہیں ہے، جو جتنے بھی فرائض اللہ نے آپ پہ واجب کیے ہیں ہم پر، یہ میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں سب سے پہلے، جتنے بھی اللہ نے فرائض ہم پہ واجب کیے ہیں وہ تمام فرائض کی ادائیگی اس کو انسان واجب کو ترک نہ کرے اور حرام کو گناہ کو انجام نہ دے. یہ کم سے کم ادنا سی ڈیفینیشن ہے تقوی کی، پرہیزگاری کی. تو اس ماہ کا فلسفہ کیا ہے عزیز؟ آپ دیکھیں ناظرین کے لیے بھی اسپیشلی میں عرض کر رہا ہوں، اس مہینے کا فلسفہ یہ ہے کہ لوگ عادی ہو جائیں، لوگوں کے اندر پریکٹس آ جائے، لوگ اس بات کو سیکھ لیں کہ ان سے کوئی واجب ترک نہ ہو اور کوئی حرام انجام نہ دے. اب اس کے علاوہ فرض کیجئے جو جتنی بھی ویلیو ایڈڈ چیزیں ہیں، جو اضافات ہیں، وہ ٹھیک ہے بعد کے مرحلے میں، مثال کے طور پہ اس کے بعد اب ایمان کے درجے میں اور تقوی کے درجے میں اضافہ ہوگا. انسان فرض کیجئے قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہو، دعاؤں کو زیادہ پڑھتا ہو، اہل بیت کی زیارت کو زیادہ جاتا ہو، اور یہ سارے کام جتنے بھی اور نیکیاں ہیں وہ زیادہ کرتا ہو. سب سے پہلے مرحلے پہ انسان اپنے واجبات کو ترک نہ کرے. واجبات میں نماز روزہ ہے، حج ہے، اصول دین میں جتنے بھی فروع دین میں جتنے بھی واجبات ہیں. اس کے بعد فرض کیجئے صلہ رحم ہے، اپنے خاندان والوں رشتہ داروں سے مثلا ناتا نہ توڑے. عام طور سے بہت سے لوگ دیندار ہوتے ہیں، اس کی طرف توجہ کیجیے گا، بہت سے لوگ دیندار ہوتے ہیں، نماز گزار ہوتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، لیکن بعض مرحلے میں وہ متقی نہیں ہوتے ہیں. صلہ رحم کے معاملے میں وہ نہیں پرہیزگار ہوتے ہیں، صلہ رحم ان کا چھوٹ جاتا ہے. وہ اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، کوئی جھگڑا ہے، کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو وہاں وہ نماز گزار ہیں، پردے دار ہیں، حجاب ہے، سب کچھ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے، سب کچھ ہے، تم واجبات ترک نہیں ہوتے، خمس بھی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن یہاں آ کے ان کے پیر میں لنگ آتا ہے نہ. لعلکم تتقون، پرہیزگار کون؟ وہ شخص ہے جو اپنے واجب کو ترک نہ کرے، حرام انجام نہ دے. اور تمام تر محرمات جو ہیں، چاہے وہ سماجی محرمات ہوں، انفرادی محرمات ہوں، اللہ کے یعنی اللہ کا اور بندے خدا اور بندگان خدا دونوں کے تمام جو اس پہ فرائض اور حقوق ہیں وہ ان کو ادا کرتا رہے.
ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے تب وہ پرہیزگار ہوگا، اور خدا اور بندگان خدا کی نافرمانی اور عصیان یعنی جو گناہ کا سبب ہے ان سے خود کو بچاتا رہے. یہ سب سے اچھا تھا. پہلا ادنا مرحلہ ہے تقوی کا. اور اگر اسی تقوی کے ساتھ کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جنتی ہے، وہ امام حسین کے ساتھ ہوگا، وہ اہل بیت کے ساتھ ہوگا، وہ رسول خدا علیہ السلام کے ساتھ ہوگا. یہ یقین طے کر لے. کیا ہے؟ لعلکم، سب ماہ مبارک رمضان کا سب سے پہلا فلسفہ جو قرآن مجید نے بیان کیا، لعلکم تتقون، تم تتقون. پرہیزگار. یعنی اگر آپ سے کوئی پوچھے پرہیزگار کی ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی لعلکم، شاید تمہارے اندر یہ لیاقت آ جائے، تم واجب کو ترک نہ کرو، حرام کو انجام نہ دو. یہ سب سے سبحان پہلا اللہ. مرحلہ. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں، اب ماہ مبارک رمضان جو ہے یہ ادنا اسٹیپ ہے، لیکن اس کے بھی کچھ پری ریکویزٹس ہیں، اس کے بھی کچھ مقدمات ہیں اس تقوی کو حاصل کرنے کے لیے. انسان جو ہے مثال کے طور پہ کس کے واجب کو ادا کرے گا، جو میرے خیال سے ہماری بات کی گفتگو کے لیے بھی یہ امپورٹنٹ حصہ ہوگا. انسان کس کے گناہ سے ڈرے، انسان کس کے واجبات کردہ اعمال کو انجام دے، اس کو پہچاننا ضروری ہے، اس کی شناخت بہت ضروری. ماہ مبارک رمضان ایک بہترین اپارچونٹی ہے کہ انسان اپنے پروردگار کو، اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے رازق کو پہچان لے، اس سے یعنی قریب ہونا. بہت سے لوگ کہتے مثلا یہ ہوتا ہے نا کہ ہم یہ نماز پڑھ لیں تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے، ہم وہ عبادت کر لیں تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے، ہم وہ دعا پڑھ لیں تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے. یہ ساری چیزیں اچھی ہیں، لیکن اس سے پہلے اپنے تھاٹس کو اللہ سے قریب کرنا ہوگا. اپنے اور خود ذہن، ہمارے ذہن اور خدا کے درمیان کے جو فاصلے ہیں ان فاصلوں کو کم کرنا ہوگا، ان فاصلوں کو دور کرنا ہوگا. وہ کیسے ممکن ہوگا؟ خدا کی مکمل اور صحیح شناخت، مکمل اور صحیح معرفت. یہ ماہ جو ہے اللہ نے صرف بندگی، آپ دیکھیں انشاءاللہ آئندہ آئے گا جو اسکالرز آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. بعض علماء نے شبہ قدر میں، جانتے ہیں شبہ قدر کے اہم اعمال میں ایک عمل کیا بتایا ہے؟ ایک عمل یہ بتایا، آپ بیٹھ کر مثلا علم و معرفت کی گفتگو کرنا، جستجو کرنا اور سوچنا، غور و فکر کرنا، یہ بھی شب قدر کی عبادت ہے. یعنی کیا مقصد ہے؟ یعنی ایک انسان ہزاروں رکعت عبادتیں کر لے، لیکن اس کی جو ہے ذہن میں اگر اس کا خدا اس کے لیے واضح نہیں ہوا ہے، اس کا خدا، اس معرفت اس کی اگر کلیئر نہیں ہوئی ہے، تو پھر یہ عبادتیں اس کو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا. آپ نے دیکھا روایات میں آیا کہ انسان، یا قرآن کی آیت بھی ہے کہ بعض اوقات کیا انسان کا عمل ہبط ہو جاتا ہے. یعنی کیا؟ یعنی ایک محل بنا لیکن وہ ضائع ہو جاتا ہے. کیسے ضائع ہو جاتا ہے؟ اس لیے ضائع ہو جاتا ہے کہ اس نے اعمال بہت سے کیے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے کنسپٹ کلیئر نہیں ہوئے. مثال کے طور پہ زندگی میں مشکلات آئی تو پھر اب وہ اللہ کی طرف مایوسی سے دیکھنے لگتا ہے، خدایا میں کیوں پریشان ہوں، میں نے کیا یعنی خدا کی ذات میں شک کرنے لگتا ہے، خدا مجھ پہ یہ کیوں ظلم ہو رہا ہے، مجھ پہ یہ کیوں ستم ہو رہا ہے. یہ اللہ کی ذات میں شک ہے، یہ اللہ کی ذات میں جو ہے، یعنی یہ کیا یہ اس سے کبھی کبھی انسان کی عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، انسان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ مشکل کہاں ہے؟ مشکل معرفت کی. تو اس ماہ میں انسان اگر فرض کیجئے اگر نصاب بنانا چاہتا ہے تو اس ماہ میں بہت عبادتیں کرے، دعائیں پڑھے، سب کچھ کرے، لیکن سب سے زیادہ توجہ کرے اس ماہ میں معرفت، اپنی سوچ اور اپنی فکر کو. یہ اس ماہ کا یعنی روزے کا جو آپ نے سنا ہے نا، کیا نام ہے روزے کے فلسفہ یہ کہ تزکیہ نفس ہوتا ہے روزے سے. نفس کے تزکیے کا مطلب کیا ہے؟ نفس کے تزکیے کا مطلب یہی ہے، یعنی اپنی سوچ کو پاک کرنا، اپنی سوچ میں موجود جو ہے وہ مثال کے طور پہ شبہات کی غلاظتوں کو پاک کرنا، اور اپنے ذہن کو باقاعدہ بالکل پختہ اور مضبوط کرنا. سب سے پہلے انسان معرفت کے میدان میں قوی ہو جائے، انسان کی سوچ، انسان کی فکر، انسان کی معرفت اسٹرانگ ہو جائے، قوی ہو جائے، تو پھر انسان جو ہے اس کے بعد عبادت کے مرحلے میں بھی قوی ہو جاتا ہے. پھر انسان کی گمراہی کا امکان کم ہوتا ہے. آپ دیکھیں اگر جاتا بھی ہے راستے سے باہر ہوتا ہے تو فوراً اندر آ جاتا ہے. آپ بہت ساری مثالیں پائی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ عبادت میں بہت زیادہ تھے لیکن معرفت میں کیونکہ ضعیف تھے، اس لیے ان کا مقدر جو ہے جہنم ہوا. تو انسان کو اس ماہ کے اہم فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم معرفت اور اپنی سوچ، کنسپٹس کو، اپنے کریڈس کو، اپنے تھاٹس کو، اپنے عقیدتی نظریات اور بنیادوں کو مضبوط کریں. کون سی عقیدتی بنیادیں؟ دیکھیے امامت کے سلسلے میں الحمدللہ اچھا خاصا ہمارے پاس اس قدر علماء نے اس میں خدمات انجام دی ہیں کہ امامت کے باب میں لوگوں کے دل میں چاہے وہ امام کو نہ بھی پہچانتے ہو صحیح طریقے سے، لیکن ولایت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے، ولایت کے لیے اپنی جان دینے کو تیار ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہمیں اپنے آپ کو اس مرحلے سے بھی اور آگے لے جانا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں اس راہ میں اپنی جان دینی ہوگی جس راہ میں ہمارے مولا علی نے جان دی ہے.
خدا کی راہ میں. قرآن کی آیت ہے الذین آمنوا، سورہ بقرہ کی آیت ہے الذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ہیں ان کے دل میں شدید حب ہے اللہ کا. خوب یہ شدید محبت کیسے آئے گی اللہ کی؟ شدید محبت آنے کے لیے مضبوط معرفت کا ہونا ضروری ہے. مضبوط معرفت کیسے آئے گی؟ انسان جو ہے وہ اپنی سوچ کو صحیح کرے. اب آپ میں خدمت میں عرض کروں، یہاں یہ ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اس ماہ میں آپ دیکھیں ایسی خالی بیٹھے بیٹھے سوچ کے انسان کی معرفت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ انسان کوئی نہ کوئی استاد، کوئی نہ کوئی پیر طریق، کوئی نہ کوئی مرشد اپنا، مثلا کوئی عالم دین، کوئی روحانی، کوئی اسکالر، اس سے اپنے جو اس ماہ میں دیکھیے دنیا بھر میں مختلف سینٹرز ہیں، مختلف سینٹرز میں مختلف اسکالرز جاتے ہیں. خوب ان کے دروس، ان کی اسپیچز، ان کے لیکچر سے بہرمند و فائدہ اٹھائیں. اور خاص کر میں تو سمجھتا ہوں کہ مثلا جتنے بھی سینٹرز والے، اب یہ سجیشن ہے میرا سینٹرز والوں کو، جتنے بھی مثلا سینٹرز والے ہیں دنیا بھر میں جہاں بھی، وہ اپنے اپنے علاقوں میں اپنے علاقے کی نیڈس کو، اپنے علاقے کے یوتھس کی نیڈس کو، اپنے علاقے کے مثال کے طور پہ مومنین کی نیڈس کو پہلے اسٹڈی کریں. اسٹڈی کرنے کے بعد اس کی اسٹریٹجی تیار کریں. آنے والے اسکالر کو پہلے سے بتا دیں کہ ہمارے علاقے میں یہ ضرورت ہے، معرفت کی کمی ہے، خدا کے بارے میں جو ہے وہ یوتھس میں شبہات پائے جاتے ہیں، تاکہ اسکالر پہلے سے تیاری کر کے آئے. اور وہ لیکچر جو دے رہا ہے وہ لیکچر یعنی یوتھس کے لیے، یعنی جب اس بیماری کو ایڈریس کرے گا تو وہ یوزفل ہوگا لیکچر، مفید ہوگا لیکچر. جو آپ کی خدمت میں عرض کریں، میں کیا نام ہے ایک سجیشن کی طرف بھی چلا گیا تھا. ماہ مبارک رمضان اپنے نفس کے تزکیے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو اللہ سے قریب کرنے کا مہینہ ہے، اپنے اور خدا کے درمیان کے فاصلوں کو دور کرنے کا مہینہ ہے. اور اللہ سے قریب کیسے ہوگا انسان؟ اس وقت ہوگا جب انسان کا معرفت، اس کی ویژن، اس کی معرفت جب تک صحیح نہ ہو. معرفت کے لیے کیسے حاصل کرنا ہوگا؟ کوئی نہ کوئی مرشد، کوئی نہ کوئی استاد، کوئی نہ کوئی اسکالر، کوئی نہ کوئی بالکل صحیح. مثلا ایسا ہو جس سے استفادہ کریں، اور سلیبس اسٹیپ بائی اسٹیپ، روٹین وائز اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے. پہلے توحید، خدا شناسی، پھر خدا کے صفات، خدا کے کمالات، اس کے اختیارات اس طرح پہچانے کہ دل میں وہ رچ بس جائے. پھر زندگی کی مشکلات، یا مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ آپ اس کی طرف توجہ کیجیے گا، یہ ناظرین کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. یہ میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں، سب سے پہلے نصیحت میرے لیے، بعد میں ناظرین کے لیے. آپ دیکھیں ایک شخص ہے جو نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، اس کو نماز سے نفرت نہیں ہے، باقاعدہ نماز کا اہتمام اس کے دل میں، لیکن اول وقت کی پابندی نہیں کرتا. یعنی یہ نہیں، اس کے لیے امپورٹنس نہیں اول وقت کی. خوب بعض لوگ یہ کہتے ہیں نماز کی اہمیت نہیں ہے تم کو، یہ کہنا میں نہیں سمجھتا یہ کہنا مناسب ہے. اس شخص کے اندر نماز کی اہمیت ہے، تبھی تو یہ نماز پڑھتا ہے، ولو دیر سے پڑھتا ہے. نماز کی اہمیت ہے، لیکن اس کو اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ نماز کے لیے بلا کون رہا ہے اول وقت، اگر اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا کہ اول بہت وقت خوبصورت نماز، بات. بالکل صحیح. تو اگر یہ اندازہ ہو جائے، جتنے بھی لوگ ہیں اب نماز ایک شخص پڑھ رہا ہے، اس کو نماز سے محبت ہے، وہ اپنا فریضہ بھی ادا کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر کبھی ڈھیل ہے اس میں کہ دیر سے پڑھ لیں گے، مثلا بعد 1 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے، 2 گھنٹے کے بعد پڑھ لیں گے، تو اس بندے خدا کو صرف مشکل اس کی کیا ہے؟ مشکل یہ کہ جو نماز پڑھنے کا جس نے حکم دیا یا جو اذان کی شکل میں بلا رہا ہے، یہ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ پایا. اگر اس کی اہمیت، کیسے ہم جاب پہ جب جاتے ہیں تو آن ٹائم جاتے ہیں، 7 بجے اگر آفس میں ہم کو مثال کے طور پہ اپنا فنگر پرنٹ دینا ہے تو 7 بجے ہم 1 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں. وائی؟ بیکاز اب یہاں اہمیت جس اعتبار سے بھی ہو، یہاں مادی اہمیت ہے یا مثال کے طور پہ خوف ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر انسان کو اللہ کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے، یہ اندازہ ہو جائے کہ انسان کی زندگی میں ساری نعمتیں، اس کا پورا وجود، اس کی ہر سانس جو ہے وہ اس خدا کا احسان ہے، تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ انسان پھر پابند ہو جائے گا وقت کا. پھر نماز کی تو پابندی بات کی بات ہے، وہ نماز کا تو پابند ہے، نماز تو پڑھتا ہی ہے، لیکن وہ وقت کا پابند ہو جائے گا. نہیں، میرے مالک نے، میرے پروردگار نے، میرے خالق نے، میرے رب نے مجھے بلایا. تو یہ امپورٹنٹ ہے. یہ مہینہ جو ہے وہ اس مرحلے پہ پہنچنے کا مہینہ. یہ مہینہ بہت زیادہ انسان کبھی کہنا ہے اچھا، کم اس میں اگر عبادت. ہم مزید، اگر ہم اس میں اپنی تربیت کی طرف توجہ کریں، بچوں کی تربیت پہ توجہ کریں، معاشرے کی تربیت پہ توجہ کریں، تو ہمیں کن نکات کی طرف زیادہ جو ہے وہ توجہ مبذول کرنے کی ضرورت ہے؟ آپ دیکھیں اس ماہ کی طرف آپ توجہ کریں، دیکھیں تربیتی پہلو سے خود یہ پورا پیکیج ہے تربیتی. مثلا صحیح. اس ماہ میں یعنی پورا مہینہ جو ہے وہ نصاب ہے تربیت کا. اچھا، اس ماہ میں دیکھیے اللہ نے مثلا روزہ فرض کیا. کیا فرض کیجئے؟ صبح سحر یعنی سحر کے بعد، یعنی طلوع فجر کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب یعنی غروب آفتاب تک،
ٹھیک ہے، بھوکے رہو، کس لیے بھوکے رہو؟ نہ یہ کہ تم کو بھوکے رہنا، بلکہ اللہ کے حکم کے لیے بھوکے رہو. ایک تو یہ اس بات کی تربیت، انسان کو بھوک و پیاس کی عادت ہو جائے. دوسری چیز، انسان جو ہے کیا نام اس ماہ میں آپ دیکھیں، اس ماہ میں آٹومیٹکلی جو ہے وہ انسان کا روٹین تھوڑا البتہ بہت سے لوگوں کا روٹین بگڑ جاتا ہے ماہ مبارک رمضان میں. کھانے پینے کا روٹین بگڑ جاتا ہے، سونے جاگنے کا روٹین بگڑ جاتا ہے، ٹھیک ہے. پھر وہ ہر جگہ سارے کاموں کو مثال کے طور پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ نہیں ماہ مبارک رمضان. ماہ مبارک رمضان جو وہ کاموں کو چھوڑنے کا مہینہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جنگ بدر ماہ مبارک رمضان میں ہوئی، اور بڑے بڑے مثال کے طور پہ خندق کھودے گئے جو ہے ماہ مبارک رمضان میں. مسلمان پیٹ پہ پتھر باندھ کے جو ہے، بہت سے لوگ فرق ہے میں روزے سے ہوں، میں کوئی کام نہیں کروں گا. نہ، یہ یعنی مثلا روزہ اللہ نے اس لیے نہیں نازل کیا ہے، یا روزہ اللہ نے اس لیے فرض نہیں کیا کہ ہم جو ہے وہ اپنے تمام ضروریات زندگی یا مصروفیات زندگی کو چھوڑ دیں، ہمارے سارے کام جو ہمارے ڈسٹرب ہو جائیں، ہمارے روٹین جو ہے ہمارا بگڑ جائے. نہیں، اللہ نے روزہ ہمیں بنانے کے لیے، ہمیں سدھارنے کے لیے بھیجا. روزہ ہمیں جو ہمارے روٹین کو صحیح کرنے کے لیے بھیجا، ہمارے روٹین کو بگاڑنے کے لیے نہیں بھیجا. ایک تیسری چیز آپ کی عرض کریں، روحانی ریاضت و تربیت. یہ اس ماہ میں، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا آپ کی خدمت میں، اس ماہ میں دیکھیے کوئی بھی اچھا الخیر و عادہ، روایت بھی ہے کہ اچھا کام جو وہ عادت سے آتا ہے، پریکٹس سے آتا ہے. انسان اچھے کام کی جب تک پریکٹس نہ کرے، انسان اچھے کام کی تمرین نہ کرے، مشق نہ کرے، تو انسان کو اچھے کام کی عادت نہیں ہوتی ہے. ہمیں اپنے بچوں کو مثال کے طور پہ فرض کیجئے روزے کی عادت دلائیں، ہم اپنے بچوں کو بھوک کی عادت دلائیں. بڑے مثال کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں، یہ روزے کے علاوہ بڑے آئیں، اب روزہ جو رکھتے ہیں، اب ان کو روزے کی عادت نہیں حاصل کرنی، اب ان کو دوسری چیز ہوگی قرآن کی تلاوت کی عادت. خوب، ایک مومن کی علامت یہ کہ دن بھر میں کم سے کم وہ 50 آیت کی تلاوت کرتا ہے. بعض بزرگ علماء کی اس ماہ میں اللہ نے ایک اجباری توفیق کہی ہے، جس کو ناخواستہ توفیق مل جاتی ہے کہ انسان جو ہے اس ماہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. حتیٰ روایت یہ ہے فضیلت کے حوالے سے کہ جو شخص جو ہے وہ تلاوت نہیں کر سکتا، نہیں جانتا ہے پڑھنا، تو وہ صرف قرآن مجید کو دیکھے، ٹھیک ہے، قرآن مجید کی آیاتوں کو باوضو ہو کر ان کو غور سے دیکھے، ٹھیک ہے. یا فرض کیجیے 50 نہیں پڑھ سکتا، 10 آیت 100 جتنی بھی پڑھ، ایک پارا نہیں پڑھ سکتا، واٹ ایور کیا ہے. اچھا ایک چیز اور عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہ قرآن کی جو اتنی تاکید ہوئی ہے کہ قرآن کو پڑھو پڑھو پڑھو، کیا مطلب؟ یعنی قرآن کو پڑھ کے خالی مردوں کو ثواب پہنچاؤ؟ نہ، اس لیے اللہ نے اس کتاب کو نازل نہیں کیا ہے. یہ کتاب دراصل ایک ریفرنس بک ہے، کلام خدا ہے. ایک بندہ جب اس کو پڑھے تو یہ سوچ کے پڑھے کہ میرا پروردگار مجھ سے بات کر رہا ہے. آپ دیکھیں جب بھی آپ قرآن پڑھیں، ہم قرآن پڑھیں، جو انسان بھی قرآن پڑھتا ہے قرآن اس کو ایڈریس کرتا ہے، قرآن اسی سے خطاب کرتا ہے، قرآن اسی کو کہتا ہے. یعنی جیسے میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے قرآن خطاب کر رہا ہے، آپ کی تلاوت کر رہے ہیں تو آپ کو قرآن خطاب کر رہا ہے. خوب یہ بہت بڑا آنر ہے، یعنی ہم براہ راست اللہ کے خطاب کا مخاطب واقع ہوئے ہیں، یعنی اللہ ہمیں ایڈریس کر رہا ہے. خوب یہ سال بھر کے لیے ہمیں ضروری ہے، پورے سال ہمیں کرنا چاہیے. خوب ماہ مبارک رمضان میں ہم ہر روز مشق کریں، تمرین کریں، پریکٹس کریں، تاکہ سال بھر جو ہے وہ ہمیں آپ کی خدمت میں عرض کریں قرآن مجید کی تلاوت کی عادت ہو جائے. قرآن مجید کی تلاوت سے مردوں کو بخشنے کے لیے نہیں ہے، نہیں، بلکہ قرآن مجید کلام خدا ہے، یہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے، ہمیں ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے، ہمارے لیے کیا نام ہے، ہماری مشکلات کا حل ہے، دنیا کی مشکلات کا حل ہے، دنیا کے درد کی دوا ہے قرآن مجید میں. فیہ شفاء للناس، قرآن مجید میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، ہم قرآن میں وہ نازل کرتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے. قرآن مجید دلوں کے درد کا اور روحانی اور مادی درد کا علاج ہے. خوب یہ اس کے لیے کیا ہے، پریکٹس کرنی ہوگی. اگر ماہ مبارک رمضان میں ہم مستقل عادی ہو جائیں، ہر روز چند صفحے، 1 صفحہ، 2 صفحہ، 3 صفحہ، 4 صفحہ، جتنا بھی واٹ ایور پاسبل ہم اس کی پریکٹس کریں ابھی سے انشاءاللہ. یہ اس بات کی تمرین کا. اس کے بعد ماہ مبارک رمضان میں دعائیں ہیں، ہم نے دیکھا آپ کی خدمت میں عرض کریں، اب دعاؤں کے سلسلے میں اسکالرز آپ کی خدمت میں ناظرین کے لیے الگ الگ طریقے سے اپنے بیانات پیش کرتے ہیں. دعائیں دراصل جو ہیں وہ کیا نام ہے، صرف الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ انسان سازی کا ایک نسخہ ہے. انسان جو ہے دعائیں تلقین کا کام کرتی ہیں. انسان دیکھیے جب کچھ مانگتا ہے تلاش میں بھی رہتا ہے. فرض کیجئے ایک شخص ہے جو رزق مانگے، اللہ مجھے روزی دے دے، روزی دے دے، روزی دے دے، اور وہ اپنے بستر سے اٹھے نہیں، بیٹھا رہے. اس شخص کو روزی ملے گی؟ کبھی بھی اس شخص کا مقدر اچھا نہیں ہوگا، ہمیشہ پھٹکار برسے گی مقدر پہ.
نہیں، روزی کس کو ملتی ہے؟ روزی صرف زبان سے مانگنے پہ نہیں ملتی ہے. روزی جو ہے، میں تھوڑا سا صحیح ہے معذرت کے ساتھ، لیکن حقیقت میں عرض کر رہا ہوں کہ خالی بستر پہ بیٹھ کے بہت سے لوگ ہیں مانگتے ہیں بیٹھ کے کہ اللہ ہمیں روزی دے دے، اور کوئی کوشش نہیں، کوئی محنت نہیں. اللہ ہمیں بچے ہمیں فرض کیجیے امتحان میں اللہ ہمیں کامیاب کر دے، لیکن وہ پڑھائی نہیں کرتے. فرض کیجیے مثال کے طور پہ اللہ ہمارے روزی میں ترقی دے دے، بزنس میں ترقی ہو جائے، لیکن ترقی کی جو راستے ہیں اس کو فالو نہیں کرتا ہے. تو ایسے خالی مانگنے سے زبان سے تھوڑی کچھ ہوگا، بلکہ انسان جب مانگتا ہے اور اس کی کوشش بھی کرتا ہے، تلاش بھی کرتا ہے، اس کے لیے صحیح کوشش کرتا ہے، تو یہ خود جو ہے انسان جب کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے تو اس کی شب و روز اس کی تلاش میں رہتا ہے. میں اگزامپل دوں، ابھی دنیا بھر میں فرض کیجیے جیسے بچوں کے لیے اگزامپل دے رہا ہوں، یوتھس کے لیے کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں فرض کیجیے یونیورسٹیز میں اور داخلے کے لیے. خود ایک بچہ فرض کیجیے کیا نام ہے کمپٹیٹیو ایگزامز کے انتظار میں بھی ہے، اور اس کی طلب بھی کرے خدایا مجھے اس میں کامیاب کر دے، اس میں کامیاب کر دے. اس کے ساتھ ساتھ وہ ان تمام راستوں کو بھی مثلا فالو کرتا ہے کہ جو اس کامیابی کا وسیلہ ہے، کامیابی کا ذریعہ ہے، جو کامیابی کے لیے مثلا اس منزل تک پہنچنے کے لیے ذریعہ ہوتی ہیں. تبھی کہیں جائے ایک شخص فرض کیجئے محنت نہ کرے، مشقت نہ کرے، اور اللہ سے صرف کہے خدایا ہم کو امتحان میں کامیاب کر دے، تو ہرگز کامیاب ایسا کر نہیں دیں. ہوتا. یعنی جب انسان، کیا کہنے کا مقصد ہے، جب انسان کسی چیز کو طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، تو زبان کے ساتھ ساتھ اس کا وجود بھی اس کی تلاش میں رہتا ہے. صحیح. دعائیں دراصل یہی ہیں، میں عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، یہ دعائیں دراصل یہی ہیں. دعائیں جو ہے، دعاؤں سے ہم مانگتے خدایا میرے رزق میں وسعت دے، خدایا میرے گناہوں کو معاف کر دے، خدایا میری مشکلات کو دور کر دے. تو یہ زبان سے مانگتے، یہ افتتاح کی تاکید ہے ماہ مبارک رمضان میں. فرض کیجئے دعائے ابو حمزہ سمالی کی تاکید ہے ماہ مبارک رمضان میں. تو اب ان دعاؤں کا مفہوم ناظرین سے گزارش ہے جا کے پڑھیے گا، آپ دیکھیے ان دعاؤں میں خطاب کیا، گفتگو کیا ہو رہی، اس کا ٹرانسلیشن سمجھیے، اس کا مفہوم سمجھیے، کیا مانگ رہے ہیں. معصوم نے، امام زین العابدین علیہ السلام نے جناب ابو حمزہ سمالی کو کیا سکھایا اس دعا میں. یہ دعا کا سمجھنا پھر خود بخود جو ہے وہ انسان میں بدلاؤ لے کر آتا ہے. یہ دعائیں، یہ اذکار، یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ خود انسان کو بدل دیتی ہے. انسان بالکل ایک دوسری دنیا، اپنے مثلا کیا نام ہے مایوسی کی دنیا سے جو ہے امید کی دنیا میں آ جاتا ہے، گناہوں کی دنیا سے توبہ کی دنیا میں آ جاتا ہے، کاہلی کی دنیا سے محنت اور مشقت کی دنیا میں آ جاتا ہے. ایک دم اس کی دنیا، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. تو یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ مہینہ دعاؤں مانگنے کا مہینہ ہے. یعنی کیا مانگنے کا مہینہ ہے؟ یعنی دعاؤں کا مانگنے کا مطلب یعنی انسان اپنے اندر وہ آتش اور اس جذبے کو بھی بیدار کرے کہ جس چیز کو مانگ رہا ہے اللہ سے، وہ اس کا گمشدہ ہے، وہ اس کی تلاش میں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. جی اچھا، اس ماہ کا اگر کوئی بہترین عمل کسی چیز کو قرار دیا جائے تو آپ کی نگاہ میں کیا ہوگا؟ دیکھیے، اس ماہ میں روزہ، عبادت، اس ماہ کا سب سے یعنی بہترین عمل جو آپ کی خدمت میں عرض کریں، ٹھیک ہے نا، جو روایات میں جس کی طرف بھی تاکید ہوئی ہے، روزے کے علاوہ، نمازوں کے علاوہ کلام خدا کی تلاوت اور بندگان خدا کی دستگیری. اس ماہ کا سب سے بہترین ضرورت مندوں، محتاجوں. اگر چاہتا ہے کوئی اپنے آپ کو انشور کرنا، اگر کوئی چاہتا ہے اپنی زندگی سے بلاؤں کو دور کرنا، اگر وہ چاہتا ہے کوئی اپنی زندگی سے مشکلات کو دور کرنا، تو وہ اللہ کے بندوں کی دستگیری کرے. ضرورت اپنے بقدر وسعت، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، بقدر وسعت جو ہے وہ اللہ کے ضرورت مند اور محتاج بندوں کی دستگیری کرے. آپ دیکھیے، میں قانون بتا دوں آپ کو. فرض کیجئے اگر آپ کے عزیز اور آپ کے رشتہ دار یا آپ کے بچے یا آپ کے والدین کا اگر کوئی خیال رکھتا ہے تو آپ اس کے احسان مند ہوں گے کہ نہیں؟ جو آپ کے اپنے کا خیال رکھے گا آپ اس کا تہ دل سے شکریہ ادا کریں گے، اس کے احسان مند ہوں گے. یتیم، یسیر، فقراء، مساکین، درد مند، مشکلات میں مبتلا لوگ جو ہیں، یہ سب اللہ کے اپنے ہیں، اللہ کے یہ عیال ہیں اللہ کے. ہم اگر ان کا خیال کریں گے تو اللہ خود بخود ہماری مشکلات کو دور کرے گا. میں تمام ناظرین کے لیے ایک جملہ عرض کرتا چلوں، یہ کبھی کبھی آپ جو غریبوں کو، مسکینوں کو فرض کیجیے اگر کچھ کھلا دیتے ہیں یا ان کی ضرورتیں پوری کر دیتے ہیں، یا چھوٹے بچے کو فرض کیجیے تعلیم کی ضرورت ہے، آپ نے اس کے لیے تعلیم کے اسباب فراہم کر دیے، وہ زبان سے دعا دینا نہیں جانتا، آپ کو اسے معلوم بھی نہیں کہ کن الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا کرے، لیکن اس کی زبان نہیں، اس کی آت، آپ کا عمل خود بخود آپ کے لیے دعا بنے گا. اللہ، سبحان اللہ، بے خود شک بخود آپ کو یہ کہنے کی ضرورت بھی نہیں کہ میرے لیے دعا کرنا ہے، خود عمل جو ہے وہ دعا بن جاتا ہے.
خود عمل جو ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے، خود عمل جو چیریٹی بن جاتا ہے، خود عمل جو ہے وہ آپ کے لیے شیل بن جائے گا، آپ کو انشور کرے گا، آپ کے لیے انشورنس کا سبب بنے گا، روحانی، مانوی، مادی انشورنس سے۔ آپ جب اللہ کے عیال کو دیں گے تو خدا خود بخود آپ کی طرف توجہ کرے گا۔ دنیا میں نظام ہے گیو اینڈ ٹیک کا، یعنی اللہ جو سبحان ہے، اللہ۔ اللہ جو ہے وہ گیو اینڈ ٹیک کا نظام ہے۔ آپ اللہ کے لیے دیجیے، خود دنیا میں جب ہم دیتے ہیں دوسرے لوگوں کو ہم دیتے ہیں تو وہ ہمیں ریوارڈ دیتے ہیں، تو خدا کیا، اصل خدا نے نظامی ایسا زندگی کا بنایا ہے خدا جو ہے۔ تو ایک اللہ کی عبادت اور بندگی کے بعد اس ماہ کا بہترین عمل خلق خدا کا خیال رکھنا، سبحان اللہ۔ اور جس کے لیے جتنا بھی ممکن ہے وہ اپنی امکان، اپنی وسعت کے اعتبار سے خلق خدا، آپ اپنی مثلا یہ نہ دیکھیے آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، آپ کے پاس جتنا ہے آپ اتنے سے دیجئے، خدا آپ کے اتنے سے کرے گا، آپ کے جتنے میں آپ کی نیت شامل ہے اللہ اس سے حساب کرے گا۔ یہ خدا کا قانون ہے، یہ خدا کا نصاب ہے۔ تو اس ماہ کے بہترین عمل میں ایک اللہ کی بندگی، عبادت، قرآن مجید کی تلاوت، تیسرا خلق خدا کا خیال کرنا۔ آپ دیکھیں رسول خدا نے جو خطبہ دیا ہے ماہ شعبان کا، اس خطبے میں آپ جانتے ہیں کیا نام ہے، آپ نے روزے دار کے افطار کرانے کا ثواب بتایا، تو آپ نے کہا کہ جس نے روزے دار کو افطار کرایا اس کو یہ اجر ملے گا، یہ ثواب ملے گا۔ تو کچھ غریب غربا وہاں بیٹھے تھے، وہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنا ہے نہیں، ہم کہاں سے کر سکتے ہیں، ہم تو نہیں دے پائیں گے، ہم تو نہیں کر پائیں گے۔ رسول خدا نے کہا ولو بشقۃ تمر، ولو ایک ٹکڑا۔ ایک حصے، ایک ٹکڑے، پورا ایک کھجور نہیں بلکہ کھجور کے حصے کے ذریعے بھی اگر آپ کسی کی ضیافت کر سکتے ہیں تو اس ماہ میں کیجیے۔ اب آپ دنیا کا ہر انسان، ہر مومن اگر اس چیز کو سوچ لے کہ وہ اپنے حصے میں دوسرے مومن کی اعانت کرے گا، تو آپ بتائیں کس، یعنی پھر کوئی محتاج، کوئی ضرورت مند باقی رہے گا؟ کوئی بھی۔ آپ کو میں ایک چیز بتاؤں، کیوں یہ جو خلق خدا کی مدد کیوں اتنی، یہ ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیوں اتنی جو ہے وہ مثلا اہمیت رکھتا ہے ماہ مبارک رمضان میں؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ اللہ نے انبیاء و مرسلین کو جو بھیجا ہے وہ کس لیے بھیجا، کہ تاکہ لوگ انسانوں کی اور بتوں کی اور درختوں کی اور جانوروں کی عبادت سے خدا کی عبادت کی طرف چلے آئیں، صحیح۔ ٹھیک، یعنی وہ اللہ کی بندگی کرنے لگے اور دوسرے جھوٹے خداؤں کی بندگی سے دور ہو جائیں، ٹھیک ہے، کفر سے وہ اپنے آپ کو ایمان کی طرف لے آئیں، یہی تو فلسفہ تھا انبیاء کا۔ اب آپ دیکھیں اس کی امپورٹنس، روایت ہے کاد، مولا کائنات کی روایت، کاد یکون الفقر کفرن، قریب ہے کہ فقر و فاقہ کفر بن جائے، اللہ انسان بے کو شک۔ فقر و فاقہ کفر اور بے دینی کی طرف لے جائے، انکار خدا کی طرف لے جائے۔ اب اگر کوئی بندہ مومن، آپ دیکھیں انبیاء کا کام انجام دے رہا ہے، اب اگر کوئی بندہ مومن اپنی کوشش اور اپنی توانائی کی حد تک کسی ضرورت مند کو فقر و فاقے سے نجات دیتا ہے تو گویا اس نے اس کو کفر سے نجات دلائی، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کو کفر ایمان کی طرف لے کر آئے۔ آپ اس زاویے سے گئے، آپ انبیاء کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، انبیاء کا کام انجام دے رہے ہیں، تو جو بھی آپ کے لیے ممکن ہو، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے صحیح سالم رہیں، آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے کامیاب ہوں، آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی میں ترقی ہو، کامیابی ہو، آپ خلق خدا کا خیال رکھیے، آپ خلق خدا کا خیال رکھیے گا، خدا آپ کا خیال رکھے گا۔ یہ اللہ کا نصاب ہے، اللہ کا نظام ہے، اور یہ اس خاص مہینے میں اللہ نے جو ہے کیا رسول خدا کے خطبے کو میں گزارش کروں گا ناظرین کی خدمت میں، آپ اس کا ٹرانسلیٹریشن جیسا بھی ہو اس کو پڑھیے، اور خطبے میں ماہ مبارک رمضان سے پہلے یعنی آخری جمعۃ الوداع جو ماہ شعبان کا تھا اس میں رسول خدا نے خطبہ پیش کیا اور اس میں فرمایا، اور پھر ماہ مبارک رمضان کی فضیلت بتائی، ماہ مبارک رمضان کے اعمال و مناسک بتائے، اور پھر آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کا سماجی پہلو اس کی طرف اشارہ کیا رسول خدا نے، اس میں اس چیز کو اشارہ کیا ہے۔ تو تین بنیادی اللہ کی بندگی، تلاوت کلام پاک اور خلق خدا کا خیال رکھنا، یہ بہترین اچھا عمل ہے بھائی، اس ماہ میں۔ اس کا جو آغاز ہوتا ہے ماہ مبارک کا، جو استقبال کیا جاتا ہے، جو ائمہ معصومین اسلام کی سیرت ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، تمام چیزوں سے تقوی اور پرہیزگاری کا حکم بھی ہے، تقوی پرہیزگاری سے آغاز بھی کیا جاتا ہے، اصلاح کی جاتی ہے، تربیت کی جاتی ہے۔ بہت یعنی آپ نے اس تمام پوائنٹس پر، اس پر تمام چیزوں پہ ذکر کیا۔ آخر ہم نے کیوں فیسٹیول بنا کے رکھا ہوا ہے؟ مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو لوکل میڈیا سٹریم ہماری ہے اس کے اندر ان لوگوں کو جو کہ اداکار ہیں، سال بھر ان کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہے، وہ آ کر دین سکھا رہے ہوتے ہیں، وہ آ کر روزے کے فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو سال بھر دین کا عمل نہیں کرتے۔ ہر چیز ایک گلیمرائز کر دی گئی، ہر چیز جو ہے وہ ایک کمرشل کر دی گئی۔ ایک پورا رمضان، ماہ مبارک رمضان کو پورا باقاعدہ ایک باقاعدہ پیکج بنا کے سامنے جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، ایک فیسٹیول ہو رہا ہے جیسے
یہ کیوں کر ممکن ہوا ہے؟ اس حوالے سے کیا کہیں؟ یہ دیکھیں خدمت میں عرض کریں، مثال کے طور پہ یہ جو ہے وہ ایک انحراف ہے، ٹھیک ہے، اس کو فیسٹیول کی شکل میں دے دینا، جبکہ ماہ جو ہے وہ ایک تربیتی نصاب تھا، ایک تربیتی، اب اس کو مثال کے طور پہ فوڈ فیسٹیول بنا دیا، بعض لوگوں نے اس کو فوڈ فیسٹیول بنایا، بعض لوگوں نے مثال کے طور پہ اپنے ایونٹس کے لیے اس کو جو ہے ایک فیسٹیول، جبکہ یہ مہینہ یہ بالکل انحراف ہے اور بالکل گمراہی ہے۔ یہ ماہ مبارک رمضان جو ہے صاف صاف واضح طور پر ماہ مبارک رمضان جو ہے یقیناً کیا نام ہے اپنی عبادت، بندگی، تربیت، اللہ سے قریب ہونے، اگر میں ان پروگرامز کے خلاف نہیں یوں بولنا چاہتا ہوں کہ بالکل، اگر یہ پروگرامز ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہمیں خدا سے قریب کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ ہمیں خدا سے قریب نہ کریں، یہ فرض کیجیے صرف جو ہے کہ ایک تماشا کا سبب بنے، صرف ایک انٹرٹینمنٹ کا سبب بنے، تو یہ اس ماہ میں تضیع اوقات ہے، وقت کا ضائع کرنا، وقت کا برباد کرنا، اور اس ماہ کو اس کے فلسفے سے دور کرنا۔ ابھی آپ دیکھیں، ابھی ماہ مبارک کے رمضان کا آغاز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہی دنوں کے بعد جیسی 15 ماہ مبارک کے رمضان ختم ہوتی ہے، اب اس کے بعد جو ہے اب عید کی آبادگی شروع ہونے لگتی ہے۔ ہم شیعوں کے معاشرے میں مثال کے طور پہ شب قدر کے بعد ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مثلا رونق بڑھنے لگتی ہے، لیکن یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ لیکن اصل جب کہ آخری جو عشرہ تھا، عشرہ مثال کے طور پہ رحمت، عشرہ کرامت، عشرہ مغفرت جو ہے، وہ آخری عشرہ جو رسول خدا کا ہوتا تھا، وہ آپ آخری عشرے میں جا کے مسجد میں بیٹھ کے جس قدر استغفار کر سکتے تھے، جس قدر اللہ اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے تھے، جس قدر مثلا، البتہ رسول خدا گنہگار نہیں تھے، یہ ہمارے لیے سبق تھا کہ ہم اس ماہ میں جس قدر جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ کر سکتے ہیں، جس قدر اپنے آپ کو آمادہ کر سکتے ہیں روحانی اعتبار سے اور معنوی اعتبار سے، ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، جبکہ یہ چیزیں ہمیں ان چیزوں سے یعنی سرگرم کر رہی ہیں، ہمیں جو اصل فرض کیجیے کیا انٹرٹینمنٹ کی حد تک اگر یہ باقی رہ جائے، تو یہ ہمیں جو اصل ہدف ہے ماہ مبارک رمضان کا، یہ ہمیں اگر یہ اس سے دوری کا سبب بنتی ہیں تو یہ قطعاً ریکمینڈڈ نہیں ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اور میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کر دوں امر بالمعروف کے حوالے سے، امر بالمعروف کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان خود معروف پہ عمل کرتا ہو، واجب ہونے کی حد تک اخلاقی اعتبار سے انسان کسی کو نصیحت کرے تو خود اس پہ عمل کرے پہلے، بعد میں نصیحت کرے، لیکن واجب اور حرام کے اعتبار سے اگر فرض کیجئے ایک شخص کوئی گناہ کر رہا ہے تو ہر مسلمان مومن پہ واجب ہے کہ دوسرے کو گناہ سے روکے۔ اگر یہ ساری چیزیں، میں مثبت انداز سے عرض اگر یہ ساری چیزیں کہیں ہدایت کے سبب بن رہی ہیں، اللہ سے غافل نہیں کر رہی ہیں، انسان جو ہدف ہے ماہ مبارک رمضان کا ان سے اور قریب ہونے کا سبب بنتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بلا وجہ ہے، یہ صرف کمانے کا ایک دھندا اور سرگرم کرنے کا صحیح۔ ایک اچھا، دھندا اس ہے کے مومن۔ ماہ مبارک رمضان کے لغوی معنی کے حوالے سے کیا کہیں گے، اس کی حقیقت، لغوی حقیقت؟ دیکھیے ماہ رمضان، اصل میں عرض کرتا چلوں ناظرین کو، کبھی بھی رمضان خود نہ کہا کرے، روایت میں ہے کہ رمضان جو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو ہمیشہ ماہ رمضان کہیں، یعنی اس سے پہلے کوئی نہ کوئی مثلا لفظ کا اضافہ کر دے، ماہ رمضان، جیسے مثال کے طور پہ کیا نام ہے ناموں میں ہے رحمان رحیم، بعض لوگوں کا نام ہوتا ہے، تو جی، بعض علماء نے تاکید کی ہے کہ خالی رحمان اور رحیم نام نہیں رکھنا چاہیے، رحمان ہے۔ عبد الرحیم، کریم کی جگہ عبد الکریم، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نام ہے۔ تو اسی طرح رمضان جو ہے وہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو جب بھی کوئی اس لفظ کو اپنی زبان پہ لے کر آئے تو کہے ماہ رمضان، یا انگریزی میں ہولی رمضان یا رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہے، اس طرح اضافات کے ساتھ کہیں تاکہ جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں اس اللہ کے نام کا احترام بھی ہو سکے۔ دوسری بات، رمضان جو ہے وہ رمض سے ہے، رمض کہتے ہیں جلانے کو، راکھ کرنے کو، خاک کرنے کو، یعنی لکڑی جب جلتی ہے، جلنے کے بعد جب خاک بن جاتی ہے تو یہ رمض ہو جاتی ہے۔ رمض ہے۔ روایت میں ہے ماہ میں کیونکہ مومن کا گناہ جو ہے توبہ اور استغفار کے ذریعے بالکل جل کے خاک بن جاتا ہے، اللہ اکبر، اس لیے اللہ اکبر۔ اللہ نے اس مہینے کو گناہوں کے جلنے اور خاک ہونے کا مہینہ قرار دیا۔ اس ماہ میں انسان جو ہے وہ اپنے اور خدا کے درمیان کے گناہوں کو معاف کروائے، استغفار کر کے، توبہ کر کے، اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں اگر بندگان خدا کی جو ہے وہ ان کے حق میں اگر کوئی ستم کیا ہے، ظلم کیا ہے، تو اس کی بھی توبہ کرے۔ اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ وہ گناہ کیسے جلیں گے؟ وہ گناہ جلیں گے جا کے ان سے معافی مانگ لے، کسی کا حق ہے تو جا کے اس کو لوٹا دے، ٹھیک ہے۔ ابھی بہت اچھی کلپ، پتہ نہیں کہاں تک حق ہے، اللہ علم، ٹھیک ہے، کہاں تک یہ صحیح ہے، لیکن سوشل نیٹ ورک پہ یہ چیز گھوم رہی تھی، یہ اس کا اعلیٰ درجہ ہے۔
آپ کو میں امام سجاد کی بھی ایک مثال دوں گا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک بندے خدا نے عراق میں اس کی ایک دکان تھی، دکان سے لوگ قرضہ لے کر جاتے تھے، ٹھیک ہے. اس نے جو سوشل نیٹ ورک پہ ایک چیز گھوم رہی ہے اور اچھی چیز ہے، اس نے ماہ مبارک کے استقبال میں وہ رجسٹر پورا جلا دیا اور سب سے کہا کہ میں اس ماہ میں اللہ کے لیے میں نے تمہارے تمام قرضوں کو معاف کر دیا، ٹھیک ہے. یہ تو ایک اتنی اعلیٰ مثال ہے. میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے اپوزٹ اگر ہم نے کسی کا حق ضائع کیا خدا نہ کردہ تو رمز جو ہے اس مہینے میں جو ہمارے گناہ جو جلیں گے، ہم جائیں جا کے ان کا حق ادا کریں، ان سے معافی مانگیں، ان سے ایکسکیوز کریں، اور میں آ رہا تو میری انسلٹ ہو جائے گی اور کیا ہو جائے گا، اور یہ سارے نام و نمود کو کنارے رکھ کے یہ سوچیں کہ قیامت میں کیا ہوگا آپ کے ساتھ، یہ سوچیں کہ مثلا کیا نام ہے خدا اس سے خوش ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ذریعہ بنے گا کس بات کا؟ یہ ذریعہ بنے گا گناہوں کے جلنے کا. تو رمز جو ہے، رمضان کا لفظ جو ہے وہ رمز سے ہے، اور چونکہ یہ مہینہ انسان کے مومنوں کے گناہوں کو ان کی استغفار ان کی توبہ کے سبب جلا کے بالکل خاک ہے، اس لیے اس مہینے کو ماہ رمضان کہا گیا. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا. اور ناظرین، ہماری خصوصی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. انشاءاللہ جو ہے وہ ہر روز آپ سے مہمان خدا کے اندر ملاقات ہوگی. ہم انتہائی مشکور و ممنون ایک مرتبہ پھر مرزا عسکری صاحب کا ہے کہ آپ نے کویت سے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم اس سال جو ہے وہ پھر دیا ہے. تو ناظرین اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ